खरबों पति आदमी की बेगम मिली, खरबों पति, करोड़ों अरब खरबों पति आदमी, और बैठते ही रोना शुरू कर दिया। कहा मौलाना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरे खामिंद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। इतनी दौलत के अंबार उस औरत को खुश नहीं कर रहे क्योंकि खामिंद का रवैया ठीक नहीं। तो मेरे अजीजों, अपने दफ्तरों को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने माहौल को बर्दाश्त से आबाद करो, दरगुजर से आबाद करो, माफ करने से आबाद करो। मेरे रब की कसम, माफ करने का जो मजा है वो बदला लेने में वो मजा नहीं है, छोटा बनने में जो मजा है वो बड़ा बनने में वो मजा नहीं है, सीना से लगाने में जो मजा है वो मुंह फेरने में वो मजा नहीं है। अगर आप ये करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शंस करने जा रहा हूँ वो तारिक जमील साहब के बयान पे है। आप सभी तारिक जमील साहब को, सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि उनके बयानात जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बयानात उनके होते हैं। तो आज का जो हमारा मफ़हूम है, जो उस वीडियो का जो मफ़हूम है, जो जिस पे तारिक जमील साहब आज बात कर रहे हैं, उसका मफ़हूम ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान करेंगे, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तो आज हम इनके वीडियो से तारिक जमील साहब से ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान और ख़ूबसूरत कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हमारे दोस्तों, आज जो हम लोग जिस तरह की परेशानियों से गुज़र रहे हैं, इसमें ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो पे रिएक्शंस करने का सोचा। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्ट उस वीडियो पे जाऊंगा और तारिक जमील साहब से हम लोग आज सीखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं उस वीडियो पे जाऊं, मेरे दोस्तों, आपसे छोटी सी एक हल्की सी गुजारिश है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे जाते हैं और हम सीखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। तो चलिए। तारा नहीं है, सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं गुजरती, शक्ल सूरत से जिंदगी नहीं गुजरती। शक्लें भी अपनी जाज़बियत खत्म कर देती हैं कुछ अरसे के बाद, और पैसे की खनक भी इंसान भुला देता है जब रवैये गलत होते हैं, जब रवैये सख्त होते हैं। मुझे खरबों पति आदमी की बेगम मिली, खरबों पति, करोड़ों अरब खरबों पति आदमी, और बैठते ही रोना शुरू कर दिया। कहा मौलाना मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरे खामिंद का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। इतनी दौलत के अंबार उस औरत को खुश नहीं कर रहे क्योंकि खामिंद का रवैया ठीक नहीं। तो मेरे अजीजों, अपने दफ्तरों को, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने माहौल को बर्दाश्त से आबाद करो, दरगुजर से आबाद करो, माफ करने से आबाद करो। मेरे रब की कसम, माफ करने का जो मजा है वो बदला लेने में वो मजा नहीं है, छोटा बनने में जो मजा है वो बड़ा बनने में वो मजा नहीं है, सीना से लगाने में जो मजा है वो मुंह फेरने में वो मजा नहीं है। अगर आप ये करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में, आप हमारा सरमाया हो, आप हमारी दौलत हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास नौजवानों का एक बहुत बड़ा सरमाया है। सारा यूरोप फिरा हूं, माइनस में नस्ल जा रही, माइनस। स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे हर साल खुल रहे हैं। अल्लाह का फजल है। कम बच्चे खुशहाल घराना भी शोर मचदा पिया, पर अल्लाह दे फजल नाल डिग्गी दे विच भी बच्चे बैठे होंदे ने। सुबह रक्षां दा हाल वेख्या करो, बंदे ते बंद शोर ते शोर चढ़िया होंदा है, कोई लटका होया, कोई छड़े होया, लगदा है ना हुणे पासा पर दी जावना है। अल्लाह के फजल से हमारे तो मैं वो पीसी होटल में था, वहां कोई मेरा बयान था, वो पीसी वो मरी, तो वहां मैंने देखा गड्डी अंदर बड़ी तो डिग्गी भी भरी हुई, अंदर भी भरे हुए सारे। ये अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत हमें दी है, बहुत बड़ी दौलत हमें दी है। लेकिन अल्लाह करे ये दौलत हमारे काम आ जाए, इनके अखलाक अच्छे, उनका किरदार बुलंद हो। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते, हमारी एक हद फासिल है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये यूरोप का कल्चर है जिसने ना औरत को औरत छोड़ा, ना मर्द को मर्द छोड़ा। ना वो खामिंद है, ना बाप है, ना बेटा है, ना भाई है। वो औरत ना बीवी है, ना माँ है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। वो एक टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दोनों के रिश्ते बेगैरती ने मिटा दिए, दीमक की तरह चाट लिया है यूरोप के मुआशरे को। स्पेन में था तो उनका जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस के बड़े अफसर मुझसे आए मिलने के लिए, तो मैंने थोड़ी उनसे बात की। फिर मैंने कहा मैं दो बातें आपको कह के जा रहा हूं जो आपके फायदे की हैं। एक, मैं देख रहा हूं आपका फैमिली सिस्टम टूट चुका है, इससे आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दूसरा, मैं देख रहा हूं आपके पार्क्स में गया हूं और शहर बाजार में फिर रहा हूं, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे, या जवान है या बूढ़े हैं, आपका जनरेशन गैप आ रहा है। वैसे सर पकड़ के बैठ गए, कहने कि तुमने हमारे वो दो मसलों पर हिट किया है जो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त बने हुए हैं। हमारी नस्ल खत्म हो रही, हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है। हमारी एक हद है, हमारी नजर भी नीचे होती है,
اور ہم حیا کی چادر سے باہر نہیں نکلتے. بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا, وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے. یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گنوا دیا, سب کچھ گنوا دیا ہے. نہ ماں کی نسبت, نہ بیوی کی نسبت, نہ بہن کی نسبت, نہ بیٹی کی نسبت, کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ. تو میرے عزیزو, اب ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹیاں آرام سے بن سکتی تھیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے, اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں, کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے. لیکن ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں. ایک اس موبائل نے فحاشی کو بہت زیادہ دیا ہے, بہت زیادہ پروموٹ کیا. اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ, لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو, اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو. کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے. جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی, ویران ہو جاتی. اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو, حیا سیکھو, پاک دامنی سیکھو, حد فاصل رکھو. اللہ تعالیٰ نے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تہذیب ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمارا بیٹی کا مقام ہے, بیوی کا مقام ہے, بہن کا مقام ہے, ماں کا ایک مقام ہے. ہمارے ہاں رشتوں کی قدر ہے. اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا. قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے, بیٹی کے, بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے. میرے نبی نے کھول کے بتایا ہے. تو میرے عزیزو, وہ بیریئر کراس نہ کرو, ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا, ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں, اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں. جو جائے گا دامن بھی تار کرے گا, اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا, اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا, نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا. بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے, دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے. اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے, جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے, سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے. دمشق جب فتح ہوا تو کیسر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی, توما, اس کا نام تھا توما, وہ قتل ہو گیا. جب باندیاں اکٹھی ہوئیں مال غنیمت میں, تو حضرت خالد کو پتا چلا کیسر کی بیٹی بھی باندیوں میں, تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا, خیمہ لگوایا, اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا, اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا. پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ, اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں, ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں. یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا. انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے. جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے, اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں. لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے, انڈیا سے نہیں آئے, اسرائیل سے نہیں آئے, فرانس سے نہیں آئے, اپنے ہی ہیں. ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا, باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا, تو درندے بن کے باہر نکل آئے, وحشی بن کے باہر نکل آئے. یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں. جب کیسر کو پتا چلا, اس کی بیٹی نے بتایا, تو کیسر رونے لگا, اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں. اور 6 مہینے بعد وہ ہوا. اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا. میرے عزیزو, ہماری ایک عزت ہے, ہماری ایک ناموس ہے, ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی. ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں, اس کو کراس نہیں کرتے. اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو, امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے, وہاں کی ماں کا کیا حال ہے, وہاں کی بہن کا کیا حال ہے. اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ. علم ضرور حاصل کرو, تعظیم مت لو. مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے. تو اپنی تہذیب کی, اپنی عزت کی, اپنی ناموس کی حفاظت کرو, اپنے استادوں کی قدر کرو. جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو, چاہے وہ اچھا ہے برا ہے. اگر تمہارا استاد ہے, ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا. اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا, تمہارے علم میں برکت دے گا. اگر استاد کو بے عزت کرو گے, تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے, خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے. یہ بھی باپ کے درجے میں ہے تمہارا استاد بھی. ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو, ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے, ایک ماں جو تمہیں ساس بھی تمہاری ماں ہے, خالہ بھی تمہاری ماں ہے, پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے, استاد تمہارا باپ ہے. ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو, قدر کرنا سیکھو. سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا.
تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. یہ تو دکھوں کا جہان ہے. تم خود سوچو جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں, یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ کیمرہ فٹ ہے, یار کیمرہ فٹ ہے, یار کیمرہ فٹ ہے, یار کیمرہ لگا ہوا ہے. میرے اللہ کے کیمرے یہ دو کرامن کاتبین ہر وقت میں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں, لیے بیٹھے ہیں, لیے بیٹھے ہیں. موت تو چھٹی کا نام ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی, سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو, ارادے کرو, اللہ سے مانگو, وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے, شادی کے بھی پورے کر دے, گھروں کے بھی پورے کر دے, اور عزت کے بھی ہو جائیں, کامیابی کے بھی ہو جائیں, اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے. 5 فٹ نالا سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے. ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی, اما ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی. یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے. عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے. حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی, سب سے حسین حضرت حوا. دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہے. جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کرتے ہوں گے چونکہ جنت کی لڑکی, جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں, سب 130 فٹ پر. تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا. 130 فٹ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے. 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا. واپس جاؤ گے 130 فٹ. آدم بھی, حوا بھی, جنت کی حور بھی, یہ خواتین بھی, آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے. اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے, سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں, مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے, کلائی نمودار ہو جائے, 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو. یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو. اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری, بہت چھوٹی عمر میں گزاری. میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور, کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا, اور اچھے اداروں میں گزرا ہے. تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں. میں کم جو آپ بچے آئے ہوئے ہو, اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو. کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو. اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو. کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو. کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے, بیوی خامن سے ناراض ہے, تو ایک دوسرے کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. آپس میں محبت سے رہو, درگزر سے رہو. کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ, کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ. چپ رہنا سب سے بڑی صلح. تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ. سنا بھائی آپ نے, بہت ہی زبردست باتیں انہوں نے بتائی, بہت خوبصورت باتیں. جس طرح سے ہم لوگ انسان سے ایک جانور کی اس میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا, اس بات کو جاننا کہ ہم یہاں پہ پرماننٹ زندگی ہماری نہیں ہے. ہم یہاں کچھ دن کے لیے آئے ہیں اور یہ زندگی ہماری امتحان کی ہے, ٹیسٹ کی ہے. جیسے ہم ایگزام کی پریپریشن کے ٹائم میں بہت ساری چیزوں کو بھول کر کے ایگزام کے اوپر فوکس کرتے ہیں بھائی, اسی طرح سے ہمیں یہاں کی زندگی کو, باقی فحش کی زندگی کو بھولنا ہوگا, اور بھول کر کے ہمیں اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ لگانا ہوگا. تبھی ہم لوگ کے لیے نجات ہے, نہیں تو ہم لوگ کے لیے ذرا برابر نجات کا راستہ نہیں ہے. بہت ہی خطرناک منظر ہے جو جہنم کا, جو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن بھولے رہتے ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی زبردست بتائی کہ ہم جب کہیں پہ ہوتے ہیں تو اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا الرٹ رہتے ہیں کہ یار سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا, کوئی چیز لے لیں گے یا کوئی چیز بھی کریں گے تو اس میں ہم لوگ کیپچر ہو جائیں گے, وہ بعد میں لوگ دیکھ لیں گے. ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے دونوں شولڈر پہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے ہر ایک سیکنڈ کا, ہر ایک پل کا, ہماری ہر ایک ڈیڈس کا, ہر ایک کرم کا, کام کا. ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے سے اتنا نزدیک ہے جتنا ہم شاید خود اپنے آپ سے نہ ہوں. اللہ ہر ایک چیز کو جان رہا, ہر ایک چیز کو دیکھ رہا, باوجود اس کے ہم اس سے بھی غافل ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی اپنی زندگی کو چینج کریں, اور اسی میں ہماری زندگی میں یہ ساری جب ہمارے اندر چینجنگ آئے گا اور ہم جب اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو صحیح طرح سے عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک سکون اور پیس جو ہے آئے گا. ادروائز ہم پیسے کے, بلڈنگ کے, پراپرٹی کے چکر میں اگر بھاگتے رہیں گے تو دوستو پیسہ تو بہت شاید کما لیں گے, لیکن اس کے بعد کی زندگی کے لیے جو کرنا ہے وہ نہیں ہوگا, جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی. تو وہ زندگی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ ہم لوگوں کو ضروری ہے سوچنا, اور سوچنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے.
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.